अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया की हुकूमत को ख़त लिख दिया है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए, और हुकूमत बरतानिया से वाज़ह तौर पर कह दिया है कि ये एक पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरम है जिसका नाम नवाज़ शरीफ है। इस मुजरम को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन क्या सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या बरतानवी हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब को वापस करेगी? इसका फ़ैसला तो शायद वक्त आने पर ही पता चले, लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिलते हैं। अगर माजी में आप बरतानिया का किरदार देखें तो उसके मतलब तो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या वो वाकई ही नवाज़ शरीफ साहब को वापस करने के लिए तैयार होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, इसमें उनका क्या फ़ायदा है, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि इस शख्स को आखिर जब ये पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरम था तो जाने ही क्यों दिया गया? ठीक है, उसमें बहुत से फैक्टर आते हैं, उसमें काबीना भी इन्वॉल्व है, उसमें बहुत से डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं, उसमें अदालतों का भी किसी हद तक रोल है। इस तरह जो रिपोर्टें बनाकर नवाज़ शरीफ साहब की दी गई उसी बुनियाद पर उन्हें जाने की इजाज़त मिली। अब सवाल ये है कि वो रिपोर्टें किसने तैयार करवाई, किसकी मौजूदगी में ये तैयार होती रही? क्या सारे महकमे इतने अंधे हो चुके हैं कि जो बंदा उनको उल्लू बनाना चाहे उल्लू बना सकता है? आपको पता है इसमें कबीना में भी जब ये फैसला रखा गया तो कबीना भी एक लिहाज से तो अगर देखें तो रिपोर्टें पढ़कर ही लोगों ने फैसला किया है ना, क्योंकि डॉक्टर तो खुद तो कोई जाके चेक नहीं कर रहा था। जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट बना के देनी है उसी को देख के सब ये कह रहे थे कि ये वाकई सीरियस बीमार है और इनकी हालत बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है। और दूसरी तरफ जो रात दिन नून लीग के तर्जुमानों ने, आपको पता है, तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा कर रखा था कि ये आज मरने वाले हैं जी, कल शाम को चले जाएंगे, इनकी ज़िंदगी का एक लम्हा भी अब कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। उसके बाद वो उनका ज़ाती डॉक्टर है, जो डॉक्टर इदनान, जो उनके घर के ज़ाती मालशी हैं, उन्होंने भी, आपको पता है कि रोज़ाना वो बाहर आके कहते थे ये पेटलेस हो गए, आज इतने ऊपर चले गए, आज नीचे चले गए, आज खून ऐसे हो गया, आज पता नहीं दिल की रानें भी बंद हो गई हैं, शुगर भी ऐसे है, गुर्दे भी फेल हो रहे हैं। यानी कि दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो वो आके ना बताएं कि इस साहब बादल को वो बीमारी है, और ये सारा कुछ कागजी सतह पर ही मौजूद था। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आज वो उनकी हालत है जो बरतानिया से नज़र आ रही है, आपको तस्वीरों में आप भी आए दिन देखते रहते हैं, और जो रोल उन्होंने, जो किरदार उन्होंने वहाँ जाके अपना सामने रखा है, तो उसे देखकर तो वाज़ह लगता है कि ये साहब बहादुर कोई बीमार शार नहीं है। तो छोटी मोटी बीमारियां तो आजकल तो मेरे ख्याल में आप 30+ हो जाए तो आपको 10 बीमारियां लग जाती हैं, तो इनकी तो एज का भी तकाजा है, इस उम्र में छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं। लेकिन जिस लेवल की वो बीमारी यहाँ बता के भागे हैं, यहाँ से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के निकले हैं, वो मेरे ख्याल में उनमें दूर दूर तक नहीं पाई जाती। अब यहाँ सवाल आता है कि पहले जी कबीना के लोगों को इन्वेस्टिगेट करें, जिन्होंने रिपोर्टें बनाई उनको इन्वेस्टिगेट करें, डॉक्टर इसमें मुलव्वस हैं, या आया जो अपना हुकूमती लोग भी कुछ कहा जा रहा है कि जो मियाँ साहब के लिए नरम गोशा रखते हैं, उन्होंने भी खान साहब को कहा कि इसे जाने दें, ये वो हो जाएगा, आपके पल्ले पड़ जाएगा। जिस तरह इनके तर्जुमान आके रोज़ाना कहते थे कि हम तो इसकी FIR इमरान खान पर कराएंगे अगर खुदा न खास्ता ये मर गया तो। अल्लाह माफ़ करे, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, इन लोगों ने बस उसको भी एक खिलवाड़, एक तमाशा बनाया हुआ था। अब ये आप देखें जो मियाँ साहब की मौजूदा तस्वीरें आ रही हैं, अदालत से जब ये गए तो 4-6 हफ्ते की मोहलत लेकर गए थे, आज 9 माह हो गए। 9 माह में ये शख्स 9 घंटे भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। आप खुद सोचें, जो बंदा जिसको लेने के लिए बाहर से नाम निहात एक कतरी त्यारा आया था जिसे एयर एम्बुलेंस का नाम दिया गया था, वो चले मान लिया कि वो एयर एम्बुलेंस ही थी, क्योंकि ये इतने सीरियस थे, इतने संजीदा थे, यानी कि इस बीमारी वाले सिलसिले में कि ये लोकल आम जहाज़ में सफ़र भी नहीं कर सकते, कि यानी कि इनकी ज़िंदगी को इतना ख़तरा लाक था। अब ये उसमें सफ़र करके जैसे ही बरतानिया की सरजमीन पर अपना जहाज़ लैंड करता है और ये उतरते हैं, वहाँ से सीधे अपनी ये बेंटली में बैठकर घर चले जाते हैं।
آپ خود اپنے دل سے پوچھیں، خاص کر کے میں یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو بالخصوص نون دوئی کے سپورٹر ہیں، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو ان کے نعرے مارتے تھکتے نہیں ہیں، وہ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ اب قائدین سے نہیں پوچھ سکتے تو اتنا تو پوچھیں کہ ذرا سوال کریں اپنے ضمیر سے کہ جو بندہ ایمبولینس سے اترتا ہے کیا وہ اتر کے ہاسپٹل میں جاتا ہے یا سیدھا گھر چلا جاتا ہے؟ لیکن یہ اپنی بینٹلی میں بیٹھ کے گھر چلے گئے اور 9 ماہ میں 9 گھنٹے کیا 9 میرے خیال میں منٹ بھی یہ اسپتال میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ایسا انوکھا سیریس مریض ہے، یہ وہ مریض ہے جس کی زندگی یعنی کہ یہاں پر ایسے تھی کہ ایک منٹ قیمتی تھا جی، 1 منٹ دیر ہوگی تو پتہ نہیں یہ اپنا مجرم صاحب مر جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ برطانیہ پہنچے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ مزے کے ساتھ وہاں پر گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اب ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ان کا ایک آپریشن کیا اور درکنار آپریشن کیا ہونا تھا وہ میں کہہ رہا ہوں اسپتال میں داخل ہی نہیں ہوئے، آج اپنے گھر میں مزے سے گھوم رہے ہیں۔ بلکہ بارش لگی ہوتی ہے اور یہ سیریس مریض بارش میں بھی باہر گھومتا ہے، اتنا سیریس بیمار ہے۔ تو یہ ان ووٹر سپورٹر کو اپنے ضمیر سے سوال کرنا چاہیے کہ آخر یہ لوگ کس قدر مکار اور جھوٹے ہیں۔ کیا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ کیا ان لوگوں نے رات دن یہاں نہیں کہا کہ یہ شخص مرنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے؟ چھوڑ دیں عمران خان کیا کہتا ہے، چھوڑ دیں زرداری کیا کہتا ہے، چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ آپ صرف یہ پوچھیں ان سے کہ اگر یہ واقعی اتنا مرنے والا تھا تو لندن جاتے ہی یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ برطانیہ پہنچتے ہی اس کی ساری بیماریاں کیسے دور ہو گئی؟ آج تو کوئی ترجمان نہیں بولتے۔ آج کا بھی سنا ہے ترجمانوں کو لمبی لمبی کانفرنس کرتے ہوئے میاں صاحب کی بیماری پر کہ وہ کس سٹیج پر ہے، ان کی صحت کہاں پہنچ گئی ہے، کس ہاسپٹل میں علاج ہوا، کہاں آپریشن ہوا، اس متعلق آج کوئی بات نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ محض ایک ڈرامہ تھا، یہاں پر ایک تماشا لگایا گیا۔ کیونکہ اخلاقیات کا، شرم حیا کا جو اپنا لیول ہے وہ تو ہمارے ملک میں اب پائی نہیں جاتا نا، یہ ایک بہادری سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو یہاں رات دن کہتے تھے ہم شیر ہیں، لڑیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ وہ اس کی بیٹی جو ہے اپنا ڈیجیٹل نانی میں اسے کہتا ہوں، وہ فرماتی تھی کہ جی میاں صاحب کو ان اگلی صفوں میں تلاش کریں، ہیں جی یہ اگلی صفوں پہ جو اگلے مازوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں ان کے اگلے ماز جو ہیں وہ اپنا لندن والی سائڈ سے شروع ہوتے ہیں، وہاں پر ان کا اگلی سائڈ ہے اور پچھلی سائڈ جو پاکستان میں ہے۔ تو پھر تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب بالکل اگلی صف میں کھڑے ہیں اور سب سے آگے کھڑے ہیں۔ تو یہ حالت تھی ان کی۔ آج مجھے آپ بتائیں، آپ لوگ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے سوال کریں، یہ وہی شخص ہے جو کہتے تھے ہم سارا کچھ کریں گے۔ ایک بندہ، ایک اکیلا جو پہلی دفعہ حکومت میں آیا ہے، بقول ان کے مانگے تانگے کی اس کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے کئی چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کر اس نے حکومت بنائی ہے، اور پہلی دفعہ حکومت میں آیا، کوئی خاص کوئی مافیا نہیں تھا حکومت کا، پرانا کھلاڑی نہیں تھا ان کی طرح۔ انہیں 40 سال ہو گئے پاکستان میں حکومت کرتے ہوئے، لیکن آج ان کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں ایک سال میں، 1 سال تو انہوں نے عدالتوں اپنا ہسپتال کے چکروں میں لگا دیے نا، 1 سال 1.5 سال میں ایک شخص نے آتے ہی ان کی بولتی بند کر دی ہے۔ ان 40 سال سے یہ جو گلے پھاڑ کے کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، تو یہ کہتے تھے یہ منہ اور مسور کی دال، ہم شیروانی کا بٹن نہیں دیں گے، اس جیسے ہم نے اناڑی بہت دیکھے ہیں، یہ کھلاڑی نہیں ہے یہ اناڑی ہے۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ نہ صرف بولتیاں بند ہو گئی ہیں، ایڑیاں رگڑ کر جذباتی طور پر بلیک میل کر کے یہاں سے بھاگتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ موت تک کو کھلواڑ اور تماشا بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ موت کا بھی کھلواڑ کر کے رو کے یہاں سے بھاگے ہیں۔ یہاں ٹھہرتے کہتے بھائی یہ پہلی دفعہ ایک شخص آیا ہے، جیئیں گے مریں گے یہیں پہ مریں گے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اپنے کارکنوں کو بتائیں گے کہ یہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ نہیں، 1 سال میں بتی گل ہو گئی اور صاحب بہادر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور کبھی بیٹی کے واسطے، کبھی بیماری کے واسطے، کبھی کون سے جذباتی یہ رو کے جسے کہتے ہیں نا بھاگنا، اس طریقے سے صاحب بہادر یہاں سے بھاگ کے آج لندن میں بے شرموں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ شرم ہو بندے میں، کوئی اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ہاں تو رسم ہی نہیں ہے، رواج ہی نہیں ہے نا۔ یہ الٹا بہادری سمجھی جاتی ہے کہ ہم نے مکاری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، بلیک میلنگ کر کے، اس طرح جھوٹی رپورٹیں بنوا کے، ساری 2 نمبری کا کھلواڑ کھیل کے نکل گئے ہیں۔ یہ ہماری بہادری ہے اور یہ بڑے فخر کی بات ہے۔
آج آپ دیکھیں دوسری طرف جس کو دیکھیں کسی نے گردہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے دل پکڑ لیا ہے، کسی کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، کسی کے بلڈ میں پیٹلس اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کسی کی اپنی دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہیں، یعنی کہ ٹوٹل مریض ہو گئے۔ یہ ساکھ دار صاحب کو دیکھیں کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے ان لوگوں نے، یہ بھی مریض ہے پورے سارے کے سارے مریض ہو گئے۔ ایک شخص آیا 2 سال آج اس کی حکومت کو ہو رہے ہیں اور 1 سال پہلے یہ سارے مریض ہو گئے۔ اب آپ سوال اپنے دل سے کریں، کیا یہ بیمار ملک جو ایک ملک بھی مریض بنا ہوا ہے، اس بیمار ملک کو چلانے کے لیے کیا بیمار لوگوں کے ہاتھ میں دوبارہ باغ ڈور دے دینی چاہیے؟ کیا اس بیمار ملک کو بیمار لوگ چلائیں گے؟ ارے شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ خلیفہ وہی ہوتا تھا جو بہادر بھی ہو اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، لیکن آج یہ سارے بیمار ہیں۔ جیسے ہی ایک شخص کی حکومت آئی، جب تک یہ حکومت میں تھے 40 سال سے ان کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آئی، اور یہ ببر شیر تھے، یہ ٹارزن تھے۔ آج ساری ٹارزنی، آج سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں آج جو ان کے عدنان صاحب ڈاکٹر ہیں، پہلے تو ایسے لوگوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو لوگ اپنا اس معزز پیشے کو بھی تماشا بنا رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس وقت وزیر صحت یاسمین راشد تھی، میں کہتا ہوں ہونی چاہیے، ان کی بھی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے بھی بھنگ پی ہوئی ہے، ایک بندہ آپ کو الو بنا رہے ہیں، ایک پارٹی آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے تو آپ بن رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کا رونا دھونا ہی ایسے تھا، کبھی بیٹی رکھ لی سامنے، کبھی بیٹے رکھ لے۔ آج ان لوگوں کی حالت ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، او بھائی جن کی ماں مر جاتی ہے بیٹے جنازے میں نہیں آتے، باپ ایسا بگوڑا ہے اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کے یہاں سے بھاگ گئے۔ اب بیٹی پیچھے جو شیر بنی پھرتی تھی، کہتی تھی ہم اس کو دیکھ لیں گے عمران خان کو، وہ آج بالکل پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہی ہے۔ اس کی بھی پوری کوشش ہے کہ اپنے کارکنوں کے منہ پر لعنت تھوپ کر، لعنت مار کر میں بھی یہاں سے کسی طرح لندن پہنچ جاؤں، کارکن جائیں بھاڑ میں۔ پھر جب اپنی حکومت آئی، سکون آیا، یہ پاگل خان یہاں سے چلا گیا، اس کی حکومت کسی طرح گر جائے تو پھر ہم نعرے مارتے آ جائیں گے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ یہ تماشے، یہ کھلواڑ ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کی بہن جیل میں ہے، ان کو شرم حیا نہیں آئی، بہن تک کے لیے نہیں آتے، باپ جیل میں اس کے لیے نہیں آتے تاکہ انہیں کسی نے کھا جانا تھا۔ اور گاؤں کے کسی معمولی سے بندے کے اگر کسی باپ یا بہن بیٹی تو دور ایک بوڑھے باپ کو تھانے دار لے جائے تو وہ بیچارہ تھانے میں پیش ہو جاتا ہے، جس کے مطلوب ہوتا ہے جو شخص، حتیٰ کہ اسے پتہ ہے الٹا لٹکا کے اس کی چمڑی اتاری جائے گی، اس کی کھال کھینچی جائے گی، صحیح جسے کہتے ہیں نا، تو وہ پھر بھی پیش ہو جاتا ہے کہ میرا بوڑھا باپ نہ جیل میں رہے، میرا بوڑھا باپ تھانے میں نہ رہے۔ لیکن دوسری طرف ان کا لیول چیک کریں، انہیں کچھ بھی نہیں ہونا تھا، صدیوں سے حکومت کر رہے ہیں، سالوں 30 40 سال سے اقتدار میں ہیں اور آج بھی پوری طاقت کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی نہیں آئے۔ باپ جیل میں ہے تو نہیں آئے، ماں کا جنازہ ہو گیا دفنانے تک نہیں آئے، بہن آج پھڑپھڑا رہی ہے کوئی اسے دیکھنے تک نہیں آ رہا، سب نے بھاگ کے لندن جانا ہے، ان کی عیدیں وہاں پر، ان کے نماز جنازے وہاں پر، ان کی رہائشیں وہاں پر۔ آج میاں صاحب جو کہتے تھے یہ جو مجرم ہے، قومی مجرم، میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ایک کنوکٹڈ بندہ ہے، کنوکٹڈ ہے اپنے کرائم میں، تو وہ بندہ آج انہی فلائٹ میں رہ رہے ہیں جن کے بارے میں وہ صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کس کے ہیں، آج بھی وہاں رہ رہے ہیں۔ تو اللہ کرے واپس آئیں تو تھوڑا پوچھ کے آ جائیں گے اپنے ان ببلوؤں سے کہ بھائی یہ فلیٹ کس کے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت معصوم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کب تک ان کی مکاریوں میں آتے ہیں۔ عمران خان کو آپ بھلے ووٹ نہ دیں، بھلے آپ اس سے لاکھوں اختلاف کر لیں، اس کی بالکل کبھی اس کو جوائن نہ کریں، دنیا جان کا برا میں کہتا ہوں عمران خان کو تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ ایسے ہی مان لیں، چاہے جو آپ کے دل میں آتا ہے اسے برا بھلا کہہ لیں، لیکن جو ناٹک بیماری کا انہوں نے رچایا ہے کیا اس پر آپ کی زبان چپ ہے؟ کیا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے مکار ہیں، موت تک سے کھلواڑ کرتے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں کہ برطانیہ کیوں نہیں دے گا۔ اب لوگ جیسے سوال کرتے ہیں کیا اسحاق ڈار کو حکومت واپس لا سکی، اسی طرح علی عمران ہے جو ان کے اپنا شہباز شریف کے جوائی ہیں، وہ کیا اپنا ان کو واپس لا سکی گورنمنٹ؟ اسی طرح جو ٹی ٹی ماسٹر ہے جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو سب سے بڑا سیو کرنے والا اپنا ان کا کھلونا ہے، جو بڑا ماسٹر جسے کہہ سکتے ہیں آپ، شہباز شریف خاندان کا، وہ اپنا کیا اس کا نام ہے، سلمان شریف،
کیا وہ سلمان شریف کیا اسے ہم واپس لا سکیں؟ حمزہ تو چلو پاکستان میں وہ پھنسا ہوا ہے، اس کے بھی 2 پیج نہیں چل رہے، ورنہ وہ بھی یہاں سے نکلتے بنے، تو وہ بھی وہاں پر اسے بھی نہیں لا سکے، تو اب نواز شریف کو کیسے لا سکیں گے؟ اس کے بیٹوں کو نہیں لا سکے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی انگریز، ہمارا تو پاکستانیت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جن کا باپ 3 بار وزیر اعظم پاکستان بنا وہ پاکستانی ہی نہیں ہے۔ یہ نظام ہے ہمارے ملک کا، اور یہ سسٹم، ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ اب نواز شریف کو برطانیہ کیوں واپس کرے گا؟ میں جو میری ذاتی رائے مان رہی ہے وہ بہت مشکل ہے، وہ واپس نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ان کے لیے بڑے فائدے مند لوگ ہیں ہر لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے بھی انہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا چند بڑے انویسٹر میں سے شریف خاندان برطانیہ میں ایک بڑا انویسٹر ہے، ان میں سے ایک یہ بھی انویسٹر ہے جنہوں نے کافی سرمایہ کاری کر رکھی ہے لندن میں، لندن کے اپنا مارکیٹوں میں، لندن کے بزنس ان کے بڑے بڑے وہاں پر لندن میں، انگلینڈ میں ان کے وسیع تر کاروبار، وسیع تر اپنا بزنس چل رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑے فائدے مند ہیں، ایسے لوگوں کو وہ ویلکم کرتے ہیں، تنگ نہیں کرتے، اس لیے وہ شاید ان کو بالکل ساتھ دیں گے اور اتنی جلدی وہ انہیں واپس نہیں کریں گے۔ بھلا یہ کنوکٹڈ مجرم ہے، کیونکہ ان کا معاملہ وہ اپنا اسحاق ڈار والا یا حسن حسین یا علی عمران جیسا نہیں ہے، کیونکہ یہ کنوکٹڈ ہے، عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے، تو لیکن پھر بھی وہ اس میں قانونی پیچیدگیاں لائیں گے اور قانونی روڑے اٹکائیں گے، جب تک ہو سکا وہ اسی مجرم کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ لوگ ان کے لیے بڑے فائدے مند ہیں۔ لیکن جب یہ یہاں سے گئے اس وقت حکومت نے بھی نرمی دکھائی، انہیں بھی وہ رحم کے دورے پڑ رہے تھے، آج پچھتا رہے ہیں، وہ اب کہتے ہیں نا کہ چڑیاں کھیت کے چلی گئی چڑیا، تو اب وہ پیچھے پچھتانے کا کیا فائدہ، یہ وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جب گئے تھے تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، ایک کنوکٹڈ مجرم ہے، اگر وہ جا رہا ہے تو حکومتی کسٹڈی میں بھی جا سکتا تھا، پولیس کسٹڈی میں رہتا کہ اس کا علاج جہاں مرضی ہو، لیکن وہ پولیس کسٹڈی میں رہے گا اور پولیس کسٹڈی میں ہی وہ واپس آئے گا جب اس کے علاج کا معاملہ ہو۔ لیکن آج 9 ماہ ہو گئے، عدالت میں شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی کہ یہ شخص واپس آئے گا ان 2 4 6 ہفتوں میں، لیکن آج نہ تو کوئی عدالت ان صاحب سے پوچھ رہی ہے، نہ ہی میاں صاحب کا پوچھ رہی ہے کہ وہ مجرم کہاں گیا ہے۔ یہ سارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے انصاف کا بھی، طاقتور کے لیے بڑے بڑے راہ نکل آتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا صورتحال بنتی ہے، کہ حکومت اسے واپس لا سکتی ہے یا نہیں، یا یہ بھی ایسے ہی بس ٹائم گیم ہوگا، آگے پیچھے سلسلہ خط و کتابت تک ہی چلتا رہے گا، جو بظاہر صورتحال ہے وہ اتنی آسان نظر نہیں آتی۔ دوستوں ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں اپنی آواز شامل کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔